नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात होगी एक नहायत अफसोसनाक सानिया जो इस वक्त लाहौर में पेश आया बम धमाके के हवाले से, और कुछ सियासी हालात का भी जिक्र करेंगे, लेकिन कुछ अपडेट आपको पहले दे दें। उमर फारूक हमारे नुमाइंदा डॉन न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है, इनसे अपडेट लेते हैं। जी उमर, हमें बताएं, आप रेलवे स्टेशन के पास मौजूद हैं, तो क्या हालात हैं इस वक्त वहाँ पे? जी, यहाँ पर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर यहाँ पर धमाका हुआ, जो बॉम्ब डिस्पोजल्स को एक तकरीबन 5 के जो वजनी धमाका था, जो ये धमाका हुआ, और उनका ये कहना है कि एनी शाहिदीन से जो इब्तदाई मालूमात इकट्ठी कर पाए हैं यहाँ पर मुख्तलिफ एजेंसीज़ के एहलकार, उनका और पुलिस का ये कहना है कि ये एक बैग के अंदर नस्ब था, बम जो फटा है जिसके से ये नुकसान हुआ, और यहाँ से ज़ख्मियों को करीबी हस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त यहाँ से शवाहिद इकट्ठे करने का काम तो आप यहाँ इस वक्त रिपोर्ट भी कर रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे, तो क्या सिक्योरिटी के क्या इंतजाम थे? रेलवे की अपनी पुलिस होती है, क्या बाकी पुलिस के लोग भी यहाँ पे मौजूद थे? क्योंकि अभी हमने सुना कि आईजी की सरबराही में एक कमेटी बना, में कमेटी तो हम रोजाना देखते हैं, अभी वहाँ पे बताए सिक्योरिटी के क्या हालात थे इससे पहले? जी, रेलवे स्टेशन पर मजमूई तौर पर जिम्मेदारी होती है पुलिस की भी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की और रेलवे पुलिस की, जो कि मिलकर यहाँ पर सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर वॉक थ्रू गेट्स नस्ब हैं जो कि एंट्री पॉइंट्स पर नस्ब किए गए हैं रेलवे स्टेशन के, और मेटल डिटेक्टर्स भी होते हैं पुलिस एहलकारों के पास, जो कि चेकिंग करते हैं हर उस शख्स की जो रेलवे स्टेशन के अंदर दाखिल हो रहा होता है। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि हर मुसाफिर की जामे तलाशी और उनके पास जो सामान है उसकी जामे तलाशी लेना उनके लिए मुमकिन नहीं है, और उनका ये कहना है कि ये इस सामान के जरिए ये जो है फटा है बॉम्ब जो धमाका हुआ है। उनका ये कहना है कि बड़े धमाके से फिर भी बचा लिया गया है रेलवे स्टेशन पर मौजूद मुसाफिरीन को। जी जी उमर, आप हमारे साथ रहेंगे, हम आपसे अपडेट साथ साथ प्रोग्राम में लेते भी रहेंगे। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। हमारे साथ चौधरी मंजूर साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से। जस्टिस तारिक महमूद साहब रिटायर्ड हैं, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, आप साथ तशरीफ रखते हैं। मारवी मेमन साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अहम रहनुमा, आप सबको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। चौधरी मंजूर साहब, हमने जिक्र किया जैसे सियासत मुल्क पर बहुत ज़्यादा हावी हुई है, इंसानी जानों की कीमत हमें लगता नहीं, जब लाशें गिरती हैं उस पर भी सियासत होती है, भोजा एयर क्रैश हो, जब आज ये एक बड़ा सानिया होगा, तो हम देखेंगे इसके बाद कमेटीज़ बन जाएंगी, फिर उसके बाद से शुरू हो जाएगी। तो क्या ये एक तरीकाकार हमारे यहाँ बन चुका है इस वक्त? एक तो आसमा ये एक फिनोमेना है, हम अभी मैं और जस्टिस तारिक साहब डिस्कस कर रहे थे कि ये जो फिनोमेना आया है, ये जो बॉम्ब ब्लास्ट का और सुसाइडल बॉम्बर्स का, ये अभी कुछ और चलेगा, ये कभी नीचे पीछे चला जाएगा, कभी फिर ये वापस आएंगे। ये जो कुछ अफगान वॉर के ज़रिए इस मुल्क के अंदर जो कुछ गन डाला गया है, उसको अभी कई, अल्लाह करे जल्दी हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि अभी कई अशरे लग सकते हैं इसको ओवरकम करने के लिए। तो इस पे इसको इस तरह से आप जब तक स्कैनर्स नहीं होंगे वहाँ पे, अगर रेलवे स्टेशन पे अगर कोई चीज़ को आप डिटेक्ट करना चाहते हैं, या तो ये पूरा अमल ही ख़त्म हो, अगर नहीं तो फिर आपको ऐसी जगहों पे स्कैनर्स की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें से ये देखा जाए कि कोई ऐसा मवाद तो नहीं जा रहा। अगर नहीं तो बाकी छोटे मोटे जो मेटल डिटेक्टर्स हैं और बाकी चीजें आप तो जिक्र करें सिक्योरिटी के हवाले से, लेकिन हमने देखा कि कहीं हमारे यहाँ सिक्योरिटी के इकदाम नहीं होते, एयर क्रैश हो जाएं या बाकी जो चीजें हों, चले वो तो सानिया इतना बड़ा था, तो उन बाकी चीजों को देखा नहीं जाता। गिलानी साहब जब उनसे बात करें तो वो फिर कहते हैं कि मैं पार्टी के साथ वफादारी जरूर निभाऊंगा, पाकिस्तान के अवाम की बात नहीं वो करते। नहीं, ऐसा नहीं है, पार्टियां को पाकिस्तान के अवाम के कोई खिलाफ तो नहीं है, एक फर्द के साथ नहीं, फर्द का इशू नहीं है, एक इंस्टीट्यूशन का इशू है। अब फर्द का इशू नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, हमेशा जब भी लोग ये वोट देते हैं अपनी विल से, रजामंदी से, कोई अरेंजमेंट नहीं हो, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही देते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो जमात है जो सभी जगहों पे मौजूद है। सो इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी से वफादारी होनी चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ हमारा तो समटाइम्स जुर्म ये बन जाता है हम जैसे लोगों का कि हम अपनी पार्टी से ज्यादा वफादार होते हैं। सो जो लोग वफादार नहीं होते तो वो तरक्कियां भी ज्यादा करते हैं। तो उसमें आईन और कानून को, जस्टिस साहब आपको ये लगता है कि फिर उसमें आईन और कानून को एक तरफ, अच्छा आईन और कानून को सामने वो रखते हैं, पॉलिटिकल लोग ये कहते हैं, अदालत से बात करें वो कहते हैं आईन और कानून के मुताबिक अदालत ये कहती है कि फैसला होगा। तो अब आपको क्या लगता है ग्राउंड रियलिटीज क्या है? सियासतदान सिर्फ पार्टीज को ही प्रोटेक्ट करेंगे? देखिए बेबी, एक रियलिटी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये सोवियत यूनियन का जो इंटरवेंशन था, ये उसका फॉल आउट है।
جس چیز کی ضرورت ہے، دیکھیں باقی تو جو ایشو چل رہے ہیں سو چلتے رہیں گے یہ معاملہ، لیکن جس چیز کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو اس مصیبت میں جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اور جس سے اتنی آسانی سے نکلا بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ اس میں پوری دنیا انوالو ہوئی ہے، یہ خطہ جو ہے خاصا ڈینجرس ہے، تو کوئی لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم جو ہے اس میں پلاننگ کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ دیکھیں باقی تو جو بھی معاملات ہیں تو ہوتے رہتے ہیں پارٹیوں کے، لیکن کم سے کم جو ہے تمام جتنی بھی پولیٹیکل فورسز ہیں، اور صرف پولیٹیکل فورسز نہیں، ہم سب کو جو ہے نا کم سے کم جو ہے، لیکن جو حکومت میں ہیں اس وقت ان کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کم سے کم اس 1 پوائنٹ ایجنڈے کو پر ضرور آئیں، کیونکہ دیکھیں اس میں کوئی شک کی بات ہے، حالانکہ ایشو ہمارے پاس بہت ہے، ایشو تو ہمارے پاس اتنے ہیں کہ اگر میں لکھنا شروع کروں تو یہ کاغذ ختم ہو جائے گا نہیں، لیکن یہ ایک ایسا ایشو ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ نے کہا جو اسکینر لگائیں گے، یہ لگائیں گے، دیکھیں یہ پی آئی اے نہیں ہے، یہ ایئرپورٹ نہیں ہے، یہ اسکینروں سے کام نہیں چلے گا، اس لیے کہ ریلوے لائن سارے پاکستان میں بچھی ہوئی ہے۔ بھائی آپ اسکینر لگائیں گے، آپ ڈیٹیکٹر لگائیں گے، واک تھرو کہاں لگائیں گے؟ اسٹیشنوں پر لگائیں گے، دروازوں پر لگائیں گے، لیکن کتنی آسان سی بات ہے اگر ایک آدمی مثال کے ریلوے لائن سے چلتا ہوا آ جائے۔ دیکھیں اس میں بڑی کمٹمنٹ کی ضرورت ہے، بہت ٹائم لگانا پڑے گا، اور اس ایشوز پر دیکھیں ایک بات ہے، اپنی مخالفت نہیں، سب کو اکٹھا کرنا ہوگا، لیکن وہ اکٹھے نظر نہیں آتے نا، کچھ کرنا نہیں، کمیشن بن جائیں، کمیٹیز بن جائیں، ان پہ اعتراضات۔ دیکھیں بی بی جو کمیٹی بعض اوقات یہ کہتے ہیں، لوگ مذاق میں کہتے ہیں کہ جب کمیٹی بن جائے تو اس کا مطلب کچھ کرنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ پرائرٹیز جو ہے نا اس میں مثال کے طور پر کون شخص ہوگا جو واقعی پاکستان سے ذرا سی بھی اس کو محبت ہو یا تعلق ہو اس دھرتی سے، وہ اس ایجنڈے پر آپ کے ساتھ نہیں آئے گا۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ جتنے ان کے پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے اختلافات ہیں اس میں بھی ڈویژن کر لیں کہ کہاں نہیں کمپرومائز کرنا، لڑنا، اور کہاں نہیں لڑنا، کہاں عوام کا ساتھ دینا۔ تو ماروی آپ کو لگ رہا ہے چیف ایگزیکٹو جو اس وقت پرائم منسٹر ملک کے، میں نے چودھری صاحب سے بھی یہی سوال کیا تھا، ان کو عام عوام کی فکر ہے یا صرف زرداری صاحب کی اور یہ اپنے خاندان کی فکر ہے؟ چیف ایگزیکٹو تو وہ ہوتا ہے جو ان کنٹرول ہوتا ہے کسی چیز کا، تو وہ تو گورنمنٹ تو ان کنٹرول نہیں لگتی نا کسی چیز کی، ان کے ہاتھ سے باہر جا رہی چیزیں، ساورنٹی کی بڑی باتیں ہوتی ہیں اور کنٹرول کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ لا اینڈ آرڈر پہ اگر پاکستان کا ہر شہری 485 روپیز کنٹریبیوٹ کرتا ہے، آج ہی کی رپورٹ ہے، اور ہیلتھ پہ 260 روپیز کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اور سارے صوبوں میں ہیلتھ کے نمبرز تھوڑے سے بڑے ہیں ایکسیپٹ سندھ میں ہیلتھ کے نمبرز کم ہوئے ہیں۔ سو آل ان آل ہم کیا رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سپینڈ تو بہت کر رہے ہیں لا اینڈ آرڈر کے اوپر، اور ہم لوگ باقی ساری چیزوں پہ کم سپینڈ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں ریزلٹس وہ نہیں آ رہے۔ اب کیوں نہیں آ رہے؟ I think there's a major intelligence failure here، کیونکہ یہ کس کا کام ہے؟ اگر دہشت گرد گھوم رہے ہیں پورے پاکستان میں تو obviously intelligence agencies کا کام یہی ہوتا ہے کہ حکومت کا کام ہے کہ وہ کچھ عوام کی پروٹیکشن کے لیے کچھ کرے نا۔ حکومت ہر کونے پر اسکینر لگائے گی کیا؟ مطلب کتنا اسپینڈ کرے گی؟ اور جو لارجر فورن پالیسی ایشوز ہیں وہ بھی حکومت کا کام بنتا ہے۔ پھر فورن پالیسی ایشوز آپ نے ریزالو کرنے، اگر آپ نے الاؤ کیا ہوا ہے سارے کنٹریز کو کہ آپ کو ایز پلے گراؤنڈ یوز کیا جائے، کنٹینیو پلے گراؤنڈ یوز کیا جائے، چلیں اگر پہلے ہو رہا تھا اب بھی ہو رہا ہے، ابھی تک پلے گراؤنڈ یوز کیا جا رہا ہے فار آل دیئر پراکسی وارز، تو یوں تو فورن پالیسیز نہیں چلتی ہیں۔ ہم ذکر کریں نا، قواریت کا ذکر کریں، کراچی میں ٹارگٹ کلنگز کا ہم نے ذکر کیا، گلگت بلتستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، کمیونٹی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سارے کے سارے اوور آل ہم چیزوں کا ذکر کریں، اور جو ایئر کریش بھی ہو گیا اس پہ اگر ہم آ جائیں، وہ تو بہت بڑا سانحہ تھا، اس پہ کمیشن جو بنا دیا گیا اس پہ بھی اعتراضات، کمیشن تو ریجیکٹ ہو چکا ہے نا۔ obviously کمیشن کی تو میں بات کرنا بھی نہیں چاہوں گی بیکاز اٹس ناٹ ایون ورتھ، جس طرح کا کمیشن بنایا ہے اٹس لائک توہین ہے سارے وکٹمس کی فیملیز کی، جس طرح کا کمیشن بنایا تھا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایئر بلو کا جب کریش ہوا تھا اس کے بعد ایک ہم نے لا سوٹ، ایک پٹیشن ان کے خلاف ڈالی جو کل جس کی ہیئرنگ بھی ہے پشاور ہائی کورٹ میں۔ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب فرما چکے ہیں کہ اگر ان کی انسٹرکشنز جو انہوں نے ایئر بلو کے کریش کے پٹیشن میں دی تھیں، جو کافی ٹائم سے دے رہی ہیں، ہر مہینے وہ وکٹمز جاتے ہیں کورٹ، اگر ان کی انسٹرکشنز فالو کی جاتی ہیں تو بھوجا کریش نہیں ہوتا، بڑا سانحہ نہ ہوتا۔ سو بیسکلی واٹ آر وی سیئنگ؟ واٹ وی آر سیئنگ از کہ اگر آپ کنٹیمپٹ کریں گے جوڈیشری کا کچھ چیزوں پہ تو کافی ڈینجرس ہو سکتا ہے، جانے جا سکتی ہیں، اور اگر آپ کو اچھی تجاویز کوئی نہ کوئی دے رہا ہے، میڈیا دے رہا ہے، اپوزیشن دے رہا ہے، جوڈیشری دے رہا ہے، اگر آپ اپنا سمت اس کو صحیح نہیں کریں گے تو جانے جا سکتے ہیں۔ تو کنٹیمپٹ کا آپ نے ذکر کیا، ہم ذرا اپنے ٹاپک پہ واپس آ جاتے ہیں، فوکس کرتے ہیں جو آج کنٹیمپٹ کا جو کیس ہے اور جو جمعرات کو فیصلہ سنایا جائے گا۔ چودھری صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پارٹی بھرپور تیاری کر لی، کیونکہ ٹویٹس ہم دیکھ رہے ہیں بختاور کے، بلاول کے، آصفہ کے، کہ وہ قبروں کا ٹرائل نہیں ہونے دیں گے۔ دیکھیے پہلے تو اصل میں ایک بات ابھی ماروی نے کی ہے
کس طرح سے ابھی آپ نے یا ماروی نے یا کسی اور نے کنکلوژن ڈرا کر لیا کہ بھوجا کو کیا ہوا ہے؟ جب تک ایک رپورٹ سامنے نہیں آتی بھی کیا ہوا ہے، کوئی ویدر کا پرابلم ہے، ٹیکنیکل پرابلم ہوا ہے، کوئی اس سے پہلے ہی کنکلوژنز پہ جمپ کر جاتے ہیں ہم لوگ. چیف جسٹس صاحب چیف جسٹس صاحب جی چیف جسٹس صاحب کو ابھی کیا پتا ہے؟ کیونکہ وہ انہوں نے ہیئرنگ سنی تھی اس کیس میں، انہوں نے سول ایویشن اتھارٹی کو انسٹرکشنز دی تھی. دوسرا ایشو کمیشن کا ہے، کمیشن کی ڈیمانڈ بھی ادھر سے آتی ہے، لیکن دو مختلف پوائنٹ آف ویوز ہیں ان کی پارٹی، جو نئی پارٹی ہے ان کی، اس کے کہ جو ایئر بلو تھا اس پہ بالکل ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو تھا، کیونکہ ان میں ان کے ایک ایم این اے کی ہے، تو اس پہ اس طرح سے نہیں سٹیٹمنٹس آئی تھی کہ آپ کمیشن بنائیں، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو نہیں مانتے، اس پہ بالکل خاموشی تھی پی ایم ایل این کی طرف سے. اور اب ساری وہ چیزیں آنی شروع ہو گئی. ہم کنٹیمپٹ پہ آ جاتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ہر چیز پہ ہم نے وہ اس کو ڈسکس کیا کہ سیاست ضرور ہوتی ہے. یہ جو جمعرات کو فیصلہ آنا ہے اس پہ کیا تیاریاں کر رکھی ہیں آپ؟ جو ججز آئے ہیں، جو زاہد بخاری صاحب ہیں، یہاں پہ ایک مسکنسپشن بھی ہو رہی. پی سی او ججز ہیں. پی سی او ججز تو پھر ہر جگہ سے نکال دیں نا جی. ون ٹائم پی سی او از آلویز پی سی او. سو پھر یہ نہ کریں کہ یہ پی سی او ٹھیک ہے، یہ پی سی او غلط ہے. یہ وہی آرگومنٹ ہے جو ماروی میمن ابھی کچھ دیر پہلے دیا کرتی تھی. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ زاہد بخاری صاحب جیسا بیٹھے ہیں، وہ یہ زاہد بخاری نہیں ہے جو پیپلز، یہ بخاری نہیں ہے، وہ زاہد حسین ہے. زاہد حسین ہے اور بڑے آنریبل جج ہیں. ان کے اگر آپ فیصلے پڑھیں تو لوگوں کو پتا ہے کہ وہ کس قسم کا جج تھا جب ایز اے جج اس نے کام کیا ہے. سو ایک اچھا جج اگر وہ پی سی او تھا تو جو باقی وہ اچھی رپورٹ وہ تیار کرے گا، وہ کام بھی صحیح کرے گا. اس میں ابھی تو کیا ہے، ٹھیک ہے وہ اس کی رپورٹ آ جائے گی. دیکھیں ابھی انہوں نے لوگوں کو بلانا ہے، ٹیکنیکل لوگوں کو بلانا ہے، سب کچھ کرنا ہے. جمعرات کو جو فیصلہ آ رہا ہے اس پہ کیا کریں گے؟ وہ میں نے بار بار ایک ہی سوال پوچھا، اس پہ کیا تیاری کر رکھی ہے آپ؟ دیکھیے ہم لوگوں نے تو کوئی تیاری نہیں کی. آج بھی دیکھیں میں اور صرف نظر گوندل صاحب تھے وہاں پہ، کتنی پریزنس تھی. پرائم منسٹر کو تو بلایا گیا ہے نا، لیکن آج دیکھیں نا اگر ہم نے کوئی بہت بڑا کوئی تیاری کر کے کوئی چڑھائی کرنی ہوتی جس طرح سے سپریم کورٹ پہ کی گئی تھی ماضی کی، تو ہم تو بالکل اس کے برعکس عدالتی فیصلے کا لگ رہا ہے احترام کیا جائے گا. جس سے مجھے یہ پہلے ہمارے ناظرین کو بھی بتا دیں، ایک پلی لی گئی کہ آرٹیکل 10A جو ہے اس وقت غیر فعال ہے. توہین عدالت کا قانون جو ہے 2003 میں وہ ختم ہو چکا تھا. تو یہ ٹھیک ہے. یہ پوائنٹ اس میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں. ہوا یہ تھا کہ 2003 دسمبر میں ایک کنٹیمپٹ آرڈیننس موجود تھا. اب ہوا یہ کہ اس وقت 17ویں ترمیم آئی تھی 31 دسمبر 2003 میں، تو اس میں جی ہاں، تو اس میں ہمارے ملک میں تو آپ کو پتا ہے جب بھی مارشل لا آتا ہے اس دوران جتنے قانون آتے ہیں نا، تو وہ 270AA کے ذریعے ان تمام لاز کو جو پرمنٹ کر دیا گیا تھا. تو جب چیف جسٹس کے خلاف جو کہ وہ کنٹیمپٹ والا معاملہ چلا تھا، تو اس وقت جو پولیس افسران کو جو کیا گیا تھا، پروسیکیوٹ کیا گیا تھا، تو اس وقت کے اٹارنی جنرل مخدوم علی خان صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ جناب یہ جو ہے آرڈیننس جو ہے ایکٹ بن چکا ہے، اور جو بعد میں 2004 میں جو آرڈیننس جاری کیا گیا تھا یہ مسکنسیپشن کی بات اومیشن ہو گئی تھی، تو یہ اس کو اب بھول جائیں. تو اس کے بعد یہ بعد میں اور اس کو مان لیا گیا کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان کا سٹینڈ تھا. اور اس کے بعد ایک اور بات بھی ہوئی، اور وہ یہ ہوئی کہ اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس کے بعد کچھ اور فیصلے دیے اور یہی طے پایا کہ 2003 کا جو آرڈیننس تھا وہ ایکٹ بن چکا ہے. آج اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں وہ انہوں نے یہ پوزیشن لی ہے کہ جناب یہ جو ہے 2004 ہی کا آرڈیننس تھا، اور وہ آرڈیننس چونکہ لیپس ہو چکا ہے تو اس ملک میں اب کوئی کنٹیمپٹ لا نہیں. لیکن یہ بڑی خطرناک بات ہے. تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ نہیں خطرناک بات کیوں ہے؟ دیکھیں خطرناک مجھے کیوں نظر آ رہی ہے، میں موجود تھا لا اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے. خطرناک اس لیے کہ اگر تو بات اسی حد تک ہوتی کہ اس ملک میں یہ کنٹیمپٹ لا کوئی موجود نہیں ہے تو شاید تو ان کی جان چھوٹ جاتی. لیکن پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ آئین ہے، آئین میں ایک آرٹیکل 204 ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ جو ہے نا کنٹیمپٹ میں سزا دے سکتی ہے. اس سزا کو ریگولیٹ اور پروسیجر کرنے، کنٹرول کرنے کے لیے قانون بنایا تھا. اگر قانون نکل جائے گا تو سپریم کورٹ کا بلینکٹ اتھارٹی ہے، وہ تو جتنی مرضی سزا دیتی ہے. وہ تو سزا دے سکتی ہے. اسی پہ مزید ہم بات کریں گے، ماروی سے بھی جانے کی کوشش کریں گے. کیا اوور آل ہمیں کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ جب پرائم منسٹر جمعرات کو جائیں گے، ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ عدالتی فیصلوں کا احترام کریں گے، پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ابھی سے سٹیٹمنٹس آنا شروع ہو گئے، ٹویٹر پہ جو بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے، بلاول بھٹو زرداری ہو گئے، آصفہ کی ہم بات کرتے ہیں، بختاور کی بات کرتے ہیں، قبروں کا ٹرائل نہیں ہونے دیں گے، تو کیا عدالتی فیصلوں پر یہ اثر انداز ہونے کی کوشش ہو رہی ہے؟ اس پہ بات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد.